अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं पारस जहां ज़ेब। अमरीकी सदर ट्रंप ने यह दावा किया है कि इसराइल गज़ा में जंगबंदी पर तैयार हो गया है। अब सदर ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पे ये ऐलान किया है कि इसराइल ने गज़ा में 60 दिन की जंगबंदी के लिए ज़रूरी शराइत पर इतफ़ाक़ कर लिया है और ये तजवीज़ जो है ये मिस्र और कतर की सालिसी से आगे बढ़ेगी। ट्रंप ने हमास पर भी जोर दिया है कि वो इस आर्जी मुआहदे को कबूल करे, वरना हालात जो हैं वो मज़ीद ख़राब हो जाएंगे। अच्छा, अब इससे ज़्यादा और क्या हालात ख़राब होंगे कि 56,000 से ज़ायद लोग पहले ही शहीद हो चुके हैं। जो फ़लस्तीनी गोला बारूद से बचे हुए हैं वो वहाँ पर भूख और बीमारियों का शिकार होकर अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। आबादी की जो अक्सरियत है वो मलबे के ढेर पर खुले आसमान तले रहने पर मजबूर है। अब खुराक की कमी का शिकार छोटे बच्चों की वीडियोज़ वायरल हो रही हैं और आलमी ज़मीर को वो चीख चीख कर आवाज़ें दे रही हैं कि बस कर दो, जुल्म बंद करो। लेकिन वो सारी दुनिया जो है वो आंखें बंद करके तमाशा देख रही है, जबकि इसराइल नस्ल कुशी जारी रखे हुए है। क्योंकि नेतन्याहू का कहना ये है कि अभी हमारे जो जंगी मकासद हैं वो पूरे नहीं हुए हैं। अगर अक्टूबर 2023 के बाद से अब तक इसराइल के फ़ौजी जो टारगेट्स हैं वो हासिल नहीं हो सके हैं तो वो इंशाल्लाह आइंदा भी नहीं होंगे, क्योंकि नेतन्याहू का ख्वाब वो ग्रेटर इसराइल की तश्कील है जिसमें फ़लस्तीन के अलावा दीगर अरब ममालिक के इलाके भी शामिल हैं। जबकि सदर ट्रंप की ख्वाहिश ये है कि ये मुआहदा अगले हफ्ते वाइट हाउस में नेतन्याहू के साथ मुलाकात से पहले तय पा जाए। तो अब देखें, सवाल तो यहाँ पर ये बनता है ना कि सिर्फ 60 दिन की जंगबंदी ही क्यों, मुस्तकिल जंगबंदी क्यों नहीं? और ये भी देखना है कि निहत्ते फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ जंग जारी रख कर इसराइल मज़ीद क्या हासिल करना चाहता है। तो जनाब, इसराइल ये चाहता है कि हमास का ख़ात्मा हो, उसकी क़यादत को फ़लस्तीन से बेदखल किया जाए और इस हवाले से फ़लस्तीनी अथॉरिटी का कंट्रोल वो दीगर अरब ममालिक के हवाले करने की बातें भी हो रही हैं। दूसरी तरफ हमास मुस्तकिल जंगबंदी और गज़ा से इसराइली फ़ौज का इनखला चाहता है। और देखें, फिर हल भी यही है ना, चूँकि जब तक इसराइल गज़ा में मुज़ालिम ढाता रहेगा उस वक्त तक अमन की सिर्फ ख्वाहिश ही की जा सकती है। वैसे भी ताकत का इस्तेमाल और अमन की बात एक साथ तो नहीं चल सकता। अलबत्ता ताकत, जबर और नाइंसाफ़ी का हमेशा से चोली दामन का साथ रहा है, जो अब भी जारी है और जिसको ताकतवर फॉर्मुलाइज करके नए निज़ाम की शक्ल में लागू करना चाहते हैं। अच्छा, अब पाकिस्तान में इस वक्त कायम जो मौजूदा निज़ाम है ज़रा उसको ही देख लीजिए। अब गुज़िश्ता व्लॉग में जिन इम्कानात का मैंने ज़िक्र किया था उसके बिल्कुल ऐन मुताबिक हुआ है। अब गुज़िश्ता रोज़ जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ और 4 हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस की तकर्री का ऐलान हुआ है। जस्टिस सरफराज डोगर को चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जस्टिस जुनेद गफ़ार को चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट, जस्टिस अतीक शाह को चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट, जस्टिस रोज़ी ख़ान को चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट तैनात करने की मंजूरी दे दी गई है। अच्छा, अब इनमें से कोई भी आप देखें कि तकर्री ऐसी नहीं है जिसकी पहले से तवक्को ना की जा रही हो। अब कोर्ट रिपोर्टर्स, वकला, तज्ज़ियाकार और यहाँ तक कि आम शख्स भी बता सकता है कि भाई ये सब हो क्या रहा है। इसलिए नहीं कि हालिया तकर्रियों का मेरिट बिल्कुल वाज़ेह था, बल्कि इसलिए कि हर आम व ख़ास जान चुका है कि ये तकर्रियाँ किस मकसद के लिए हुई हैं। कई माह से इन तकर्रियों के लिए गेम सेट की जा रही थी। पहले कानून साजी, फिर उस कानून साजी के तहत एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट में जजेस के ट्रांसफ़र्स, फिर वो सीनियरिटी लिस्ट की असर-ए-नौ तश्कील, एडहॉक तौर पर चीफ जस्टिस की तैनातियाँ, फिर इन एडहॉक बुनियादों पर होने वाली तैनातियों के नताइज, ये सब हमारे सामने टाइम लाइन पर है, जिसका मैं तफसील से अपने पिछले व्लॉग में ज़िक्र कर चुकी हूँ। अच्छा, मैं ये सोच रही थी कि ऐसी सूरत हाल में जुडिशल कमीशन को जहमत देने की आखिर क्या ज़रूरत थी? हुकूमत ख़ुद ही एक नोटिफिकेशन जारी कर देती। होना तो वही था ना जो हुकूमत ने तरतीब दिया था। अब जुडिशल कमीशन जैसे ढकोसले से हकीकत तो नहीं बदल सकती, फिर ख्वाह नए फोरम्स बनाकर इस गरीब मुल्क का पैसा ज़ाया करने की वो तुक समझ में नहीं आती। अगर किसी ताकतवर के हुक्म से भी कोई नोटिफिकेशन जारी हो जाता या ना भी होता तो कोई क्या कर लेता, 1-2 दिन का शोर होता और फिर वही बिजनेस एज यूजुअल। बाकी रह
رہ گیا آئین، تو وہ تو پہلے ہی ہمارے یہاں موم کی ناک بن چکا ہے، جسے طاقتور جب چاہیں جیسے چاہیں توڑنے اور مروڑنے کا اختیار تو حاصل کر چکے ہیں. بس یہاں ایک قانون یا ترمیم ہی تو پاس کرنی ہوتی ہے، تو وہ پھر کون سا یہاں پہ مشکل کام ہے. اب ضرورت پڑے تو یہاں پر تو رات کے 12 بجے بھی پارلیمنٹ حاضر خدمت ہے، جہاں موجود پھر جمہوریت کے چیمپئنز، آئین کے محافظ اور قومی مفاد پر مر مٹنے والے چی گویرا ہمہ وقت تیار رہتے ہیں، چاہے بغیر پڑھے ہی ان سے انگوٹھا لگوا لیں. کون سا یہاں کوئی جینون مینڈیٹ ہے جس نے دیا ہے آخر اسی کے لیے تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے. خیر جو ہونا تھا وہ ہوا، اور جو طے ہے وہ ہو کر رہے گا. اب 26ویں آئینی ترمیم کے بعد اب ملک کا جو عدالتی نظام ہے وہ ایک آرڈر میں آ چکا ہے، جس کے تحت ریاست کی اہم پوزیشنز پر فائز شخصیات کے لیے اب کوئی خطرہ نہیں رہا. اب وہ جو چاہیں کریں، قانون کا کور ان کی پشت پر ہے، چاہے تو وہ ماں بن کر عوام کو دلاسا دیں اور چاہیں تو ستیلا باپ بن کر ظلم ڈھائیں. اب کس میں جرت ہے جو یہاں پر کوئی پوچھ سکے؟ پھر باقی رہ گئی عوام، تو ان کی کیا اہمیت ہے؟ بھلا کوئی کیڑے مکوڑوں کی بھی کوئی حیثیت ہوتی ہے کیا؟ اچھا، اب جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں جسٹس منصور علی شاہ نے یہ آئینی اعتراض اٹھایا کہ پہلے 26ویں آئینی ترمیم پر فیصلہ ہونا چاہیے. جسٹس منیب، خیبر پختونخوا کے وزیر قانون اور کمیشن میں شامل 2 پاکستان تحریک انصاف کے اراکین نے بھی اس اعتراض سے اتفاق کیا. مگر یہاں پہ اقلیتی آوازوں کو کون سنتا ہے، اور سنے بھی کیوں اور کیسے؟ اگر 26ویں ترمیم پر نظر ثانی کریں گے تو پھر بتائیے نا کہ موجودہ نظام یہ کیسے چلے گا، جس کو مضبوط کرنے کے لیے مزید ترامیم کا سیمنٹ اور سریا وہ گودام میں پڑا ہے، جو کسی دن اچانک سیاسی مستریوں کے حوالے کیا جائے گا اور وہ اسے بغیر پڑھے، بغیر سوچے یا بغیر سمجھے اسے آئین میں وہ چن دیں گے. سیاسی مستریوں کو معاوضہ اور نظام کے پلرز کو آئینی تحفظ مل جائے گا. رہا نتیجہ تو اس سے اراکین اسمبلی کو کیا مطلب؟ جو کروا رہے ہیں وہی سنبھالیں گے نا. ویسے جناب اس وقت جو بھی کچھ ہو رہا ہے اس کے اثرات تو آئندہ پھر جو ہماری نسلیں ہیں وہی بھگتیں گی، لیکن اس عمل کا حصہ بننے والے بڑے انقلابی اور باغی وہ اس وقت میں بری طرح سے ایکسپوز ہوتے جا رہے ہیں. اچھا، آپ کو یاد ہوگا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک سابق جج ہوا کرتے تھے جسٹس شوکت صدیقی. ان کو سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے ذریعے کرپشن چارجز پر برطرف کیا گیا تھا، لیکن اصل جرم یہ الزام تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا انتظام ان کی طرف سے کہا گیا تھا کہ ISI چلاتی ہے. یہ بھی کہا کہ ISI کے کہنے پر اس وقت کے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے میاں نواز شریف کی بریت کی درخواستوں کو اس الیکشن تک پوسٹ پون کیا تھا. اس الزام کے بعد جج صاحب کو آئین اور جمہوریت کا پھر چیمپئن بنا کر پیش کیا گیا. کہا گیا کہ آئین کی پاسداری اور انصاف کا بول بالا کرنے کے لیے بھائی جج صاحب نے وہ کام کر دیا ہے جو آج تک کوئی اور نہیں کر سکا یا اس کام کرنے کی ہمت نہیں ہو سکی کسی کی. پھر مزید یہ کہ جج صاحب چٹان کی طرح ایجنسیوں کی غیر قانونی کاموں اور سیاست میں مداخلت کے سامنے ڈٹ گئے ہیں. خیر پھر وقت بدلا اور چیف جسٹس قاضی فائزی صاحب بن گئے، جو خیر خود بھی یہ دعویٰ کر کے آئے تھے کہ ملک کو جمہوریت کی پٹری پہ ڈالیں گے وہ. بہرحال ان کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے ایک بینچ نے جسٹس شوکت صدیقی کی برطرفی کا فیصلہ جو ہے وہ کالعدم قرار دے دیا. پھر جس کے بعد جسٹس شوکت صدیقی کو ہیرو بنا کر میڈیا میں عمران خان کے خلاف استعمال کیا گیا. رجیم چینج کے دوران تو وہ جنرل فیض حمید اور عمران خان کے مبینہ نیکسس کے ایکسپرٹ سمجھے جانے لگے. پھر شہباز شریف کی حکومت آئی تو پہلے انہیں NIRC کا سربراہ لگایا گیا، پھر انہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز تعیناتیوں کے لیے جوڈیشل کمیشن کا ممبر بھی بنا دیا گیا. اب انہی شوکت صدیقی کے ووٹ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی تعیناتی میں فیصلہ کن کردار ادا کیا ہے، جس کی وجہ سے لاہور سے ٹرانسفر کیے گئے معزز جج جسٹس سرفراز ڈوگر اسلام آباد ہائی کورٹ کے مستقل چیف جسٹس بن گئے ہیں. اب یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی تو نہیں رہی ہے کہ جسٹس ڈوگر کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیوں ٹرانسفر کیا گیا، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز نے ایجنسیوں کی مداخلت پر آپ کو یاد ہوگا کہ سپریم کورٹ کو خط لکھا تھا، جن میں ہائی کورٹ کے سینئر ترین ججز شامل تھے. اگر جسٹس سرفراز ڈوگر کو لاہور سے نہ لایا جاتا تو آج ان میں سے ایک اسلام آباد ہائی کورٹ کا
کا چیف جسٹس ہوتا, اور اگر ایسا ہو جاتا نا تو پھر کیا پتا کہ عمران خان کا کیس میرٹ پر سماعت کے لیے مقرر ہی ہو جاتا, اور یہی ہونے نہیں دینا تھا. اس لیے پہلے ایڈ ہاک انتظام کیا گیا. لاہور سے سینیورٹی لسٹ میں یہ 16ویں نمبر پر موجود جج کو یہاں لایا گیا, اور پھر انہیں قائم مقام چیف جسٹس کا عہدہ دیا گیا. پھر جس کام کے لیے انہیں لایا گیا وہ تو ہو گیا. اب نئے جج صاحب کے آتے ہی آپ دیکھیں نا کہ پالیسی کا اعلان بھی ہو گیا ہے. کہا گیا ہے کہ عمران خان کی سزا کے خلاف اپیلیں اس سال مقرر نہیں ہو سکتی, البتہ سزا معطلی کی اپیلیں جو ہیں وہ سنی جا سکتی ہیں. اس اپیل پر بھی 2 سماعتیں جو ہیں وہ مقرر ہوئی ہیں. ایک میں جج صاحب جو ہیں وہ رخصت پر چلے گئے, اور دوسری میں نیب کو پھر لمبا ٹائم دے کر کیس غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا گیا. اب اس بات کا خاص خیال رکھا جاتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کا کوئی کیس ان 5 ججز کے سامنے نہ لگے جنہوں نے ایجنسیوں کی مداخلت کے خلاف سپریم کورٹ کو خط لکھا تھا. تو جناب یہ ہے وہ ساری اصل کہانی جس کے اسکرپٹ میں جسٹس شوکت صدیقی جیسے سول سپرامیسی کے علم بردار کھل کر سامنے آ گئے ہیں. اچھا, ریسنٹلی ایجنسیوں کے خلاف آواز بلند کرنے والے آج آپ دیکھیں کہ 180 ڈگری کے اینگل پر گھوم چکے ہیں, جس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے پھر وہ 2018 میں بھی ISI کا نام کسی اصول کے تحت نہیں بلکہ جنرل فیض حمید کے خلاف ذاتی اناد کی بنیاد پر لیا تھا, اور آج اپنا ووٹ بھی عمران خان کی اناد میں دیا ہے, جس کے پیچھے ظاہر ہے کہ سیاسی ایجنڈا تھا, کیونکہ یہی وہ شخصیت ہیں جن کا نام لے لے کر میاں محمد نواز شریف عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بیانیہ بناتے تھے. یاد ہے نا آپ کو؟ بلکہ اب بھی میاں صاحب کو آپ جب بھی کہیں میڈیا سے بات کرتے ہوئے دیکھیں یا جب بھی انہیں کہیں موقع ملتا ہے نا تو وہ جسٹس شوکت صدیقی کا نام لینا نہیں بھولتے, اور بھولیں بھی کیسے, آج انہوں نے ڈیلیور کر کے جو دکھایا ہے. اب یہ مثال ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ پھر ہر چمکتی چیز جو ہے وہ سونا نہیں ہوتی. کون اصول پر کھڑا ہے اور اس وقت میں کس کا کیا ایجنڈا ہے, اس کا فیصلہ تو پھر عمل سے ہی ہوتا ہے, اور وہ ہمارے سامنے ہے. اب کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر جسٹس شوکت صدیقی کی جدوجہد وہ اصول کے لیے ہوتی تو آج ان کا ووٹ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کے پرانے سینئر کلیگز کو جاتا. لیکن بظاہر تو پھر یہی لگتا ہے کہ یہ اصول کی نہیں بلکہ حصول کی لڑائی ہے, جو اس وقت ہر طرف ہی جاری ہے, جہاں بھی آپ دیکھ لیں. اب پتہ نہیں کہ اسے خواجہ آصف کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں. موصوف نے ایک بیان دے کے فیلڈ مارشل کے دورے امریکہ کو تو مشکوک بنا دیا ہے. اب حالیہ اپنے ٹی وی انٹرویوز میں, خاص طور پہ ندیم ملک صاحب کو دیے گئے انٹرویو میں, وزیر دفاع خواجہ آصف اس حوالے سے لا علم نکلے کہ آیا آرمی چیف کا دورہ امریکہ ریاست کے کام سے تھا یا پھر ذاتی حیثیت میں کیا گیا تھا. اب حتمی طور پر تو کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ آیا خواجہ آصف کا جو یہ بیان ہے یہ واقعی لا علمی کا نتیجہ ہے یا جان بوجھ کر خواجہ آصف یہ تاثر دے رہے ہیں. اگر وہ لا علم ہیں تو پھر تو وزارت دفاع سے ان کو استعفیٰ دے دینا چاہیے نا, دے دیں. قانون کی کتاب میں وہ جس منسٹری کے ذمہ دار ہیں اس سے وابستہ ایک عہدیدار اگر دوسرے ملک جاتا ہے اور وزیر کو اگر پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ذاتی کام سے وہ گیا ہے یا ملکی کام سے, اگر ایسا نہیں ہے اور وہ جان بوجھ کر کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں یعنی خواجہ آصف, تو کھل کر بات کریں نا. پھر ویسے استعفیٰ تو آپ کو پتہ ہے نا کہ خواجہ آصف نہیں دیں گے, کیونکہ اس کے لیے تو اخلاقی قوت چاہیے ہوتی ہے. البتہ اگر وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس دورے میں امریکہ سے طے ہونے والے جو معاملات ہیں اس سے ہماری حکومت کا کوئی تعلق نہیں ہے, تو جناب اس سے بھی بات نہیں بنے گی, چونکہ ایک ٹکٹ میں 2 مزے تو نہیں ہو سکتے نا. اچھا, کبھی آپ دیکھیں کہ خواجہ آصف جو ہیں وہ ایک بات کرتے ہیں اور کبھی وہ دوسری بات کرتے ہیں. اس متضاد موقف سے بھی تو شکوک و شبہات مزید بڑھتے ہیں نا. اب اس امریکہ کے جو فیلڈ مارشل کا دورہ تھا اس کے فوری بعد ان کا یعنی کہ خواجہ آصف کا جو ٹویٹ آیا تھا وہ تو کچھ اور ہی کہانی بیان کر رہا تھا, لیکن لگتا ہے کہ اب انہوں نے اپنے پہلے موقف سے ہی رجوع کر لیا ہے. اس آفٹر تھاٹ کی آخر کیا وجہ ہے یہ تو پھر خواجہ آصف خود ہی بتا سکتے ہیں, لیکن جو فرسٹریشن ہے
وہ صاف دکھائی دے رہی ہے۔ اچھا، اسی انٹرویو میں خواجہ آصف نے یہ کہا کہ ابراہم ایکارڈز کو تسلیم کرنے کے لیے پاکستان پر دباؤ آ سکتا ہے۔ اب یہ ابراہم ایکارڈ یہ کیا ہے؟ تو یہ وہ معاہدہ ہے جو امریکہ، اسرائیل اور عرب ممالک کے درمیان تجویز کیا گیا ہے۔ کئی عرب ممالک پہلے ہی اس سے اتفاق کر چکے ہیں۔ اچھا، غزہ جنگ سے پہلے سعودی عرب بھی راضی ہو گیا تھا، اور اس وقت میں کہا یہ جانے لگا تھا کہ اسرائیل اور سعودی عرب جو ہیں وہ ایک دوسرے کے قریب آ گئے ہیں۔ پھر اسرائیلی جہازوں کو سعودی عرب میں لینڈ کرنے کی اجازت بھی دے دی گئی۔ دونوں ممالک کے درمیان زراعت کے شعبے میں تعاون بھی بڑھنے لگا، لیکن پھر حالات خراب ہو گئے۔ اب امریکہ نے دوبارہ یہ جو پروجیکٹ ہے اس کے اوپر کام تیز کر دیا ہے، جس کا سیدھا سا دیکھیں مطلب پھر یہ ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے پاکستان پر بھی دباؤ ڈالا جائے گا یا پھر ڈالا جا رہا ہے۔ کیا اسی لیے پھر آرمی چیف کے دورے کے بعد امریکی سیکریٹری خارجہ مارک روبیو نے 2 دفعہ وزیر اعظم شہباز شریف کو کال کی؟ اچھا، آپ کو یاد ہوگا کہ ایران جنگ کے حوالے سے سیکریٹری روبیو کا یہ بیان بھی سامنے آ چکا ہے کہ خطے کے ممالک ایران کے حوالے سے امریکہ کے ساتھ ہی ہیں، صرف رائے عامہ کی مجبوری کے باعث کھل کر حمایت کا اعلان نہیں کر رہے۔ پھر 26 جون کو مشرق وسطیٰ کے لیے امریکہ کے نمائندہ خصوصی اسٹیو وٹکوف نے کہا کہ جلد ہی اسرائیل کو ایسے ممالک تسلیم کریں گے جن کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ ویسے میں اور شاید آپ بھی یہ نہیں سوچ رہے ہوں گے کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرے گا۔ بہرحال امریکی نمائندہ خصوصی کا کہنا یہ تھا کہ صدر ٹرمپ ابراہم ایکارڈ کو آگے بڑھائیں گے۔ ان کے پہلے دور میں متحدہ عرب امارات، بحرین، مراکش اور سوڈان نے اسرائیل کو تسلیم کیا تھا۔ اب اس فہرست میں مزید حیران کن ممالک شامل ہونے والے ہیں۔ اب اگر خواجہ آصف کہتے ہیں کہ ابراہم ایکارڈ پر دباؤ آ سکتا ہے، تو پھر جناب آپ کھل کر بتائیں نا کہ کیا بات چیت چل رہی ہے؟ کیا اس حوالے سے امریکہ کے ساتھ کچھ طے ہوا ہے؟ اگر نہیں ہوا تو پھر وزیر دفاع کو ذاتی خیال بیان کرنے کے بجائے جو ریاستی موقف ہے وہ دینا چاہیے نا، کیونکہ اس طرح کی جو مکسڈ سگنلنگ سے پھر شکوک و شبہات جنم لیتے ہیں۔ لیکن جناب ایک معاملے میں خواجہ آصف اور ان کی حکومت کو کوئی اعتراض نہیں ہے، اور وہ ہے حکومت میں اسٹیبلشمنٹ کو آئینی کردار دینے کا معاملہ۔ اچھا، اس حوالے سے خواجہ آصف نے یہ اعتراف کیا ہے کہ یہ کردار ہمارے دور میں فارملائز ہو گیا ہے، جو کچھ مزید رہتا ہے وہ آگے ہو جائے گا۔ مگر دوسری طرف عمران خان نے عوامی احتجاج کا اعلان کر دیا ہے، اور ان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ جعلی پارلیمنٹ کے ذریعے 26ویں کے بعد 27ویں ترمیم لانے کا تکلف کرنے کے بجائے کھل کر بادشاہت ڈکلیئر کر دینی چاہیے، چونکہ ملک پر اس وقت مکمل طور پر ڈکٹیٹرشپ مسلط ہے۔ اچھا، جیل میں اہل خانہ سے گفتگو کرتے ہوئے پھر خان صاحب نے اپنے جو ووٹرز اور سپورٹرز ہیں ان کو عاشورہ کے بعد ظلم پر مبنی نظام کے خلاف ملک گیر تحریک چلانے کی ہدایت بھی کر دی ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جمہوریت میں 4 چیزوں کی اہمیت ہوتی ہے، جس میں ووٹ کا حق، قانون کی حکمرانی، اخلاقیات اور آزاد میڈیا۔ اب ان کے خیال میں 26ویں آئینی ترمیم نے ان چاروں چیزوں کو بالکل ختم کر کے رکھ دیا ہے۔ اس پر خان صاحب نے پھر پنجاب اسمبلی میں معطل ہونے والے جو 26 اراکین ہیں ان کی مثال دی ہے جنہیں احتجاج کرنے پر معطل کیا گیا تھا۔ اچھا، ویسے صرف ان لوگوں کو معطل ہی نہیں کیا گیا، کئی قائمہ کمیٹیوں کی جو چیئرمین شپ ہے وہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے اراکین سے لے لی گئی ہے۔ اب لگتا یہ ہے کہ حکومت کا فوکس ٹوٹل کیپچر پر ہے، یعنی نہ رہے گا بانس اور نہ بجے گی بانسری۔ ویسے یقینی طور پہ نا پاکستان جیسے ملک میں ایسا نظام جو ہے وہ زیادہ دیر تک نہیں چل سکتا ہے، لیکن جب تک ہے حکمرانوں کی عیاشی اور عوام کے مقدر میں پھر پسنا ہی لکھا ہے۔ اسی سے مجبور ہو کے تحریک انصاف کے 5 اسیر رہنماؤں نے لیڈرشپ کو ایک کھلا خط لکھا ہے کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کیے جائیں، جس کا حصہ لاہور کے ان اسیر رہنماؤں کو بنایا جائے جن میں شاہ محمود قریشی، ڈاکٹر یاسمین راشد، میاں محمود رشید، اعجاز چودھری اور عمر سرفراز چیمہ شامل ہیں۔ اس کے لیے انہوں نے عمران خان سے ملاقات کی شرط رکھی۔ اب اللہ کرے کہ حکومت ان کی بات مان لے اور عمران خان کے ساتھ ان کو مشاورت کرنے کا موقع دے دے، لیکن حکومت کو پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کارروائیوں اور عمران خان کو مائنس کرنے کی کوششوں سے فرصت ملے تب نا، یعنی کہ تب وہ اس پہ غور کرے گی نا، ورنہ اب تک تو خط لکھنے والے جو رہنما ہیں وہ پھر کب کے رہا ہو چکے ہوتے۔ اچھا، اب آخر میں ایک خبر جو ہے وہ بھارت کے حوالے سے، اور وہ یہ کہ نریندر مودی بھارت کو ہندو راشٹر بنانے جا رہے ہیں۔ اب ممبئی میں اذان کے لیے لاؤڈ سپیکر پر پابندی عائد کر دی گئی ہے، لیکن جناب
یہ RSS کے غنڈوں پر نوراتری، دیوالی، ہولی کے دنوں میں بھی مساجد کے باہر اور سڑکوں پر لاؤڈ سپیکر پر اپنا منہ پھاڑ کر ہندوتوا کے نعرے لگانے پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ میں پچھلے ولاگ میں ذکر کر چکی ہوں کہ کس طرح سے بھارت کینیڈا، امریکہ، نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا تک میں ٹارگٹ کلنگ میں ملوث ہے، اور ان ممالک نے آفیشلی بھارت کو اس کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ تو یہ اس نام نہاد سیکولر بھارت کا اصل بدنما چہرہ ہے جو اب پوری دنیا کے سامنے آ رہا ہے۔ آپ اپنا خیال رکھیے گا اور اگلے ولاگ تک کے لیے اللہ حافظ۔